बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है इस्लामियात का, 9th क्लास के इस्लामियात के कोर्स का, जिसमें 3 हिस्सों में ये डिवाइड था कोर्स। पहले हिस्से में कुरानिक पोर्शन था, सेकंड में अहदीस का पोर्शन था, और थर्ड में जो है वो इक्तिसाबात आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक लेसन टाइप जो है वो 4 लेसन थे। ठीक है जी। दूसरे हिस्से में जो है अहदीस है। टोटल अहदीस की जो टोटल जो अहदीस है वो 20 है, और 1 से लेकर जो 10 अहदीस हम लोग 9th क्लास के कोर्स में करेंगे, और नेक्स्ट जो है 10 अहदीस हम लोग जो है वो 10th क्लास के कोर्स में करेंगे। पहली जो है 10 अहदीस में से आज हम लोग पहली अहदीस स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर लिख कर भी दिखाऊँगी थ्रू वर्ड्स मीनिंग्स। स्टार्ट करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़ल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़ल दुआई अस्तग़फ़ार। ये जो बात इसमें हो रही है, सबसे सिंपल और सबसे जो है वो मैं कहती हूँ ईजी हदीस है ये, कि ये हम लोग जो है रोज़मर्रा के जो है मामलात से रिलेटेड जो हदीस का, पहले तो मैं बता दूं कि हदीस कहते किसको है। हदीस वो चीज़ है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हदीस का जो लिंक आता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट आता है, और उसमें ये होता है, सुन्नत ये होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो अमलन करके दिखाया, यानी लाइक नमाज, रोज़ा, हज, ठीक है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को जो है पहले परफॉर्म करके दिखाया, खुद अमलन करके दिखाया। वो जो है वो जो जिसमें जिस्मानी जो है वो आपके वो चीज़ भी जो है वो अज़ा भी जो है वो शामिल हो, यानी कि आपको एक्टली जो है वो एक चीज़ करनी पड़े, और वो सुन्नत कहलाती है। कि लाइक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक बात कह दी कि अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ की, तो फिर किस तरह से नमाज फ़र्ज़ किया उसको परफॉर्म करके दिखाया, तो वो एक सुन्नत बन जाती है। लेकिन अहदीस ये होता है, हदीस में जो है आप अहदीस में ये बातें भी आ जाती हैं कि आप अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सहाबा आकर अपने मसले मसाइल शेयर करते थे, ठीक है। जैसे अब आम इंसानों की अगर बात होती है, तो कोई किसी से जाकर वो नुस्खा ले जाता है, तो वो जाकर वो एक बात को जो है वो जाकर किसी दूसरे बंदे से कहता है, फिर दूसरा बंदा तीसरे से कहता है, उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं, और वो बात जो है वो उसका मफ़हूम के तौर पर जो है वो बयान होती है, ठीक है। अहदीस में भी लाइक यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सहाबा जो अपने मसले मसाइल लेने के लिए आते थे, कि कोई किसी से पूछता था कि मुझे ये मसला है तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग जाते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे लाइक कह दिया कि तुम जो है वो इस्तग़फ़ार किया करो, कि ये जो है सबसे अफजल जो है वो दुआ है, या तुम लोग जो है अल्लाह ताला की जो है इबादत करो, या ये चीज़ करो, या वो काम करो। लाइक जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते थे, और फिर उनको ये भी कहते थे कि इस बात को दूसरों तक पहुँचा दो, ठीक है, मेरी हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचा दो, तो उस चीज़ को अहदीस कहते हैं। अब यहाँ पर फरमाया गया कि अफ़ज़लुल अमाली, सबसे अच्छा जो अमल है, सबसे अच्छा सबसे अफजल अमल है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि हर वक़्त अल्लाह ताला का जिक्र करना, और किन अल्फाज में जिक्र करना? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, ठीक है। अब हम लोग अपना पहला कलमा अगर देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिसका पहला पोर्शन है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे अफजल जो अमल है, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इंसान से कह रहा है अल्लाह ताला कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम सिंपली मेरा जिक्र करते रहो, मेरी अपनी ज़ुबान से जो है ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते रहो, तो मैं तुम्हें उसका भी जो है सवाब दूंगा। और अफजल दुआ क्या है कि इंसान को अपने लिए सबसे बेहतरीन जो है जो दुआ कौन सी मांगनी चाहिए, तो वो है इस्तग़फ़ार करना, हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करना, माफ़ी मांगना अपने गुनाहों की। इंसान ने गुनाह किया या नहीं किया, हर वक्त अल्लाह ताला की बख्शिश मांगना, अल्लाह ताला की तौबा मांगना, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना जो है वो सबसे अफजल जो है वो इंसान की दुआ है। यहाँ पर अगर देखें इसका जो है वर्ड्स एंड मीनिंग्स देखते हैं। अफ़ज़लुल अमाली, सबसे पहले जो है अफ़ज़लुल अमाली, अफजल का मायने है जी बड़ा या बेहतरीन या आला या सबसे आला, ठीक है जी, या अफजल ही आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन अमल, ठीक है। उसके बाद अल अमाल,
آپ کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے. انسان اتنے جو ہے وہ کام روزمرہ میں کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے جو ہے وہ اگر سب سے جو بہترین جو کام کرتا ہے وہ کون سا ہے جی؟ عمل. یعنی اب یہ الاعمال ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اعمالی. اگر سمپلی ورڈ یوز ہوتا تو وہ اعمال یوز ہوتا, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ اعمال کی جمع دی ہوئی کہ کاموں میں سے, سب کاموں میں سے بہترین کام کون سا. اب یہاں پر جو یہ اس کے جو میننگ میں آئے گا وہ عمل سے کی جو ہے وہ جمع آئے گی, یعنی اعمال. یا کام بھی آپ اس کا میننگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. لا نہیں ہے, ٹھیک ہے. الہ, الہ معبود, لا نہیں ہے, الہ معبود. معبود یعنی کہ رب, اللہ, خدا تعالی. معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو عبادت کے لائق ہے. الہ مگر, ٹھیک ہے جی. الہ مگر اللہ, اللہ, اللہ کے سوا جو ہے وہ مگر اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود لائق مگر اللہ کے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ افضل دعائی, افضل وہ اور افضل جو ہے اور بہترین, افضل الدعا اور بہترین دعا, ٹھیک ہے, للاستغفار, استغفار, استغفار کرنا یا بخشش مانگنا کے معنی میں آئے گا. توبہ کرنا, بخشش مانگنا, ٹھیک ہے, بخشش مانگنا, توبہ مانگنا, توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے جی, یا استغفار کرنا ہی جو ہے وہ. میں اتنے وہ بریفلی ڈیفائن اس لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ تھرو ورڈس میننگ جو ہے وہ جلدی آپ کو یاد جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے, تو ان کے میننگس بھی جو ہے وہ آپ کو یاد رہتے ہیں. اس کو جو ہے ابھی ریموو نہیں کرتی میں, ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس کو میں بریف کر دیتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت کیا ہوگی. لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس سے آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو توحید اسلام کا جو سب سے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے, کہ توحید کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس سے جو ہے زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو کلمہ کے تھرو انسان کو جو ہے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, پہلی بات ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے. تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے سوا جو ہے تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہو, یعنی کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ پوجا یا اللہ کے سوا کسی کی نعوذ باللہ عبادت کی, تو وہ اس نے کیا کیا, اس نے شرک کیا, اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرایا. تو اور اس اتنے سے جو عمل کا جو ہے وہ
اگر آپ دیکھیں تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے یا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ اس کے ذریعے میں تجھے جو ہے وہ یاد کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو یہ کہا کر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں کو نہیں، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھی یہی بات کی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم میرے نزدیک ہو جاؤ، میری جو ہے وہ تم لوگ اگر بخشش چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ میرا ذکر کرو. اور اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ تم یہ صرف یہ ورڈ پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ. تو ایسی جو ہے وہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو بھی بتائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے. ابھی میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں کو ہی نہیں اپنے نبیوں کو بھی کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے یہی بات کی کہ پروردگار تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں کہ جو مجھے مخصوص ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو ساتوں آسمان اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو نکال کے ساتوں آسمان اور ان کی ساری آبادی اور ساتوں زمینیں کو ایک پلڑے پہ رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ جو ہے تو لا الہ الا اللہ کا جو ورد رکھ دے، تو وہ پلڑا جو ہے وہ ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان سے جو وہ بھاری ہوگا. یعنی کہ جو ساتوں زمین اور آسمان ہوں گے وہ بھی اللہ کے ذکر کے آگے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کے آگے وہ بھی جو ہے وہ جو ہے نیچے ہو جائیں گے، وہ ان کا بھی وہ بھی جھک جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پابند ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے آگے جھکتی ہے. پھر دوسرے حصے میں دیکھیں جی افضل الدعاء استغفار، یعنی کہ حدیث کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ استغفار کا ذکر کرنا، یعنی توبہ کا ذکر کرنا سب سے افضل ترین جو ہے وہ دعا کہا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تم اپنے لیے سب سے پہلے حصے میں اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک اگر ہونا چاہتے ہو، صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو تم جو ہے اس کے لیے اب لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. اور اگر تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش، اپنے لیے جو ہے وہ توبہ مانگنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین حال ہے کہ تم صرف جو ہے وہ استغفار کرتے رہو. اس میں اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث یا آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ قرآن و حدیث میں جو استغفار کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ثوبان، یہ نام یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے. اور استغفار جو ہے وہ، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد جو ہے، اور اگر ہم لوگ تسبیح فاطمہ بھی دیکھیں تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تسبیح بھی دیکھیں تو اس پہ بھی جو ہے ان امہات المومنین نے بھی جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے 30 دفعہ یا 33 دفعہ جو ہے وہ اس کا ورد کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کیے جا سکتے ہیں. استغفار گناہوں کی بخشش اور حصول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ برائیاں اس میں ہے، لیکن اگر وہ رات کو سونے سے پہلے 30 دفعہ استغفار کر لیتا ہے اپنے ہر گناہ پہ جب وہ معافی مانگے تو صبح اگر اس رات میں اگر اس کی وہ موت ہو جاتی ہے تو وہ بخشا جاتا ہے. نماز کے بعد اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، چاہے وہ ابھی جھوٹ بول کے آیا ہو، چاہے وہ ابھی کوئی چوری چکاری کر کے آیا ہو، لیکن اگر وہ آ کر استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یہاں سے ایک اور بڑی جو ہے وہ اہم بات اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے کہ وہ ہمیں چھوٹے سے گناہ یا بڑے سے گناہ پر بھی اگر ہم لوگ استغفار کرتے ہیں یا گناہ کرنے سے پہلے ہی ہم استغفار کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے لیکن فوراً ہم لوگ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور یہ دنیا میں اگر آپ انسانوں کو دیکھیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا جو ہے وہ اتنی سی غلطی یا اتنی سی بھی چیز وہ برداشت نہیں کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور انسان خطا کے پتلے ہیں، لیکن اپنے اندر تھوڑی سی عاجزی، تھوڑی سی جو ہے وہ انکساری اس طرح کی پیدا کی جائے کہ اگر کوئی برائی چھوڑ کر جو ہے وہ نیکی کے راستے پر آ گیا ہے، اگر وہ کوئی صحیح عمل کرنے لگ گیا ہے، اگر اس نے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، نہیں بھی چھوڑا لیکن اس کے اندر ایک خوف کا جو ہے وہ عنصر ہے کہ وہ استغفار توبہ کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اذکار کرتا رہتا ہے، تو کائنڈلی اس کو جو ہے انسانوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر نہ کریں کہ جس سے اس کے دل کو جو ہے وہ
تکلیف پہنچے. یعنی کہ انسان میں بھی ایک چیز رہنی چاہیے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہر فعل معاف کر دیتا، ہمیں فوراً پکڑ نہیں کرتا، ہمیں فوراً گناہ کی جو ہے وہ سزا نہیں دیتا، ہمیں فوراً جو ہے اس کی غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کی جو ہے معافی کو دوسرے کی غلطی کو جو ہے وہ جلدی معاف کرے. یہاں تک جو ہے پہلی حدیث میں اگر آپ ایک اور حدیث اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی استغفار کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو بہایا، ٹھیک ہے، یہ کافی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مکھی کے جو ہے وہ سر کے برابر بھی جو ہے اگر کسی نے آنسو بہایا اور مجھ سے توبہ مانگی، مجھ سے استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر کرتے ہوئے یا ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی جو ہے انسان کی آنکھ سے اگر آنسو بھی نکلتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہ معاف کر کے اس پر جو ہے دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. پھر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آیا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاں پر ارشاد فرمایا کہ استغفار کیا کرو، بے شک دن میں 100 بار استغفار کیا کرو. لا الہ الا اللہ افضل الاعمال ہے اور استغفار بہترین دعا ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے واحد لا شریک اور معبود مانتا رہے اور اس سے توبہ مانگتا رہے، اس سے استغفار کرتا رہے. یہ پہلی حدیث تھی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کی نیکسٹ حدیث پڑھیں گے. یہاں تک ہماری پہلی حدیث کمپلیٹ ہو گئی اور اس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کے پیپر میں ایک شیٹ جو ہے لائک ایک پیج کی جو شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ جو ہے 1.5 پیج کی جو مطلب لائک اس پیج کا فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج اینڈ دین اتنی حدیث آپ لوگ کر سکتے کی جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ پیپر میں آپ کو اسی طرح سے آئے گا کہ ایک حدیث آئے گی، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی. 5 یا 6 نمبر کی جو ہے وہ 5 نمبر کی موسٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ نے نمبرنگ کو دیکھتے ہوئے کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں آپ لوگ حدیث کے حوالے سے جو ہے اس سے ریلیٹڈ حدیث کوٹ کریں. لائک جیسے میں نے بھی جو ہے پڑھی، اس سے ریلیٹڈ آپ آیات کوٹ کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.